मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। कोविड-19 की वबा और उसकी पैदा करदा गैर मामूली सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई है कि आप आज नोटिस करेंगे हम अपना शो अपने स्टूडियो से नहीं कर रहे। ये एहतियातन हम नहीं कर रहे। नंबर्स पाकिस्तान के अंदर जो बताए जा रहे हैं वो कंफर्म्ड कोरोना केसेस की अब 1,25,933 हैं और अमवात कंफर्म्ड कोविड-19 के मर्ज से 2463 हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। हम ये नंबर्स तो लाहौर के अंदर खुद हुकूमत की सर्वेज जो हैं वो बिलाई करती हैं। जब लाहौर के अंदर रैंडम सैम्पलिंग हुई तो वहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया गया कि महज लाहौर शहर के अंदर ही सही 7 लाख के करीब कोरोना के मरीज़ हैं। उसके अलावा ये जो कोविड-19 का मर्ज था इसके बारे में हम चंद हफ्तों पहले तक लोगों को होना सुनते थे। फिर पिछले हफ्ते एक इतना हो गया था कि आप फेमस लोगों में ढूंढ सकते थे कि कोविड के या तो मरीज हैं या कोविड के सर्वाइवर्स हैं। हमने पिछले हफ्ते भी एक कोविड के मरीज गेस्ट यानी कि फैसल सजवाई साहब को अपने साथ लिया था। लेकिन इस हफ्ते कम से कम मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे अपने खानदान के अंदर अब लोग हैं जो इस मर्ज से अफेक्टेड हैं। मेरे अपने अजीज़ व अकारिब के अंदर लोग हैं जो इस मर्ज से अफेक्टेड हैं और मेरे दोस्तों में ऐसे लोग हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड भी हैं और कुछ जो हैं वो इस मर्ज का शिकार होकर चल बसे भी हैं। यानी कि ये हियर एंड नाउ भी है और ये नंबर्स शायद ठीक हों और शायद ये कराची की वजह से ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा फोकस्ड मैं अपनी हालत बता सक रहा हूँ। लेकिन हमारे नंबर्स जो हैं वो हमारी अपनी हुकूमत के मुताबिक अशर अशीर हैं जो एक्चुअल सूरत हाल है। हमारे ये हमारी अपनी जो प्रोडक्शन टीम है उसके अंदर भी लोग जो है कुछ सैम्पलिंग कुछ इस तरह से भी इंसान कर बैठता है कि जब हम देखें 4 हफ्तों पहले या रमज़ान जब शुरू हुआ था तो हम किसी को जानते नहीं थे जिसको एक्चुअली ये इन्फेक्शन था। और अब जिस तरह आपने बताया बेतहाशा लोगों को हम जानते हैं और उनके वालिदैन खासकर जो हैं वो यहाँ तक के जो है इसकी वजह से अपनी जान भी खो बैठ चुके हैं। और हमने अपने वर्क प्लेसेस में अपने कोर्ट्स में ये अब देखा है कि ये चीज़ परमिएट करके फैलती जा रही है। और ये कोई नंबर्स जाफरी साहब आपको जो भी बताए ये भी एक बड़ा सैंपल होता है जब आप अपने इर्द गिर्द खासकर व्हेन यू आर ऑन द गो लाइक वी आर, मतलब वी डू डिफरेंट थिंग्स, हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो हमने जिस तरह ये देखा है स्प्रेड रमज़ान के बाद से ये बहुत ही आई ओपनिंग जो है ये हमारे लिए भी रहा, हमारे तजर्बे के लिए भी रहा। और आज हम जो एहतियातन अब शो अपने दफ्तर से कर रहे हैं वो उसके पीछे भी यही वजह है कि अभी तक बहरहाल जहाँ तक हमें पता है हमें तो अभी इन्फेक्शन नहीं है जहाँ तक हम कह सकते हैं। लेकिन ये अब तो लगता है कि जैसे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जाफरी साहब बिल्कुल। और वहीद साहब ये जो हमारी हुकूमत की तरफ से मैसेजिंग रही है वो हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते चलें कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौम से खिताब किया। एक बार फिर इमरान खान साहब ने चंद ही उनकी बातें हैं उनको वो अलग अलग तरह से पेश करते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक तरीके से पेश किया जो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन एक इमरान खान साहब का बयान मजीद आया था हफ्ते के बीच में जो कि हम मजीद वापस नहीं चलाएंगे क्योंकि सब लोग उसे चला चला के तकरीबन सबको रट चुका है। वो खान साहब ने पूछा था कि ये मुझे तो मालूम नहीं लोग SOPs क्यों फॉलो नहीं करते, वो इस मर्ज को संजीदगी से लेते क्यों नहीं है। और उसको साथ जोड़ दिया गया था इमरान खान साहब के खुद के मार्च के बयान में जब वो हम सबको समझा रहे थे कि देखें ये अक्सरियत लोगों के लिए सिर्फ फ्लू है, इससे कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। यानी कि खान साहब को ही आड़े हाथों ले रहे थे वहीद साहब। नहीं, लेकिन इसका जवाब क्या ये नहीं है जाफरी साहब के खान साहब जब ये पूछें कि आप इसको संजीदा क्यों नहीं ले रहे तो कोई उन्हें कहे कि आप ही ने तो कहा था घबराना नहीं है, आप ही ने तो कहा था कि ये तो फ्लू है, आप ही ने तो कहा था ये तो बुजुर्गों को अफेक्ट करता है, आप ही ने तो कहा था, जो कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट भी कहते रहे हैं। और जिस तरह ब्राज़ील का हाल हो चुका है, अल्लाह ना करे हम उस तरफ जाएं, अमवात की शरह भी शुक्र है कि उस तरह से नहीं है। लेकिन स्प्रेड की शरह तो जाफरी साहब जो एक्चुअल यहाँ पे नंबर्स अगर सामने आ जाएं तो वी लुक लाइक वी वुड बी सेकंड टू नन एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग कि ये हम बात कर रहे हैं इस इन्फेक्शन के फैलने की। अच्छा भाई साहब आपने कहा ना कि वो खान साहब ने कहा था कि बुजुर्गों को सिर्फ इससे डरने की जरूरत है। जब खान साहब ने अपना लेटेस्ट वही पुराना वाला बयान फिर से दिया है तो उसके अंदर एक तरमीम की है। मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा। पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि खान साहब ने अब जो है उनके ख्याल में ये मर्ज जो है सिर्फ नहीं बल्कि और कुछ इक़साम है उनको भी ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट करता है। मैं सुनाना चाहूँगा।
پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں، جتنی انفیکشنز ہیں، دنیا میں سب سے کم ہے. بہت کم لوگ، 1% سے بھی نیچے جو لوگ، اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو. بھائی صاحب، یہ میں ان کی 1% ہونا یا نہ ہونا کے اوپر نہیں جاتا، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر شرح اموات جو ہے وہ دنیا بھر کے کم از کم یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کے ٹرینڈز نہیں فالو کر رہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چیز ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اب ترمیم کرتے ہوئے جن لوگوں کے لیے زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے یہ مرض، جو کہ دنیا کو پتہ ہے، اس کے اندر زیادہ بوڑھے لوگوں کے اندر انہوں نے 2 اقسام شامل کیے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، یا تو وہ لوگ جن کو ذیابیطس کا مرض ہو، ڈائبٹیز ہو، شوگر کا مرض ہو، یا وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہو. یہ میں نے صحیح سنا وہی صاحب؟ لیکن ڈائبٹیز کا پاکستان میں خاص کر جو ہے وہ انسیڈنس بہت زیادہ ہے، اور ڈائبیٹک جو ہیں ان کے لیے یہ جان لیوا اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے نا کہ ڈائبٹیز، کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر والوں کو اس مرض سے خطرہ ہے، باقی کسی کو نہیں ہے. تو یہ کہتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہماری اپنی نیشنل ہیلتھ سروے کے نمبرز تھے. جی نہیں وہی صاحب، ہماری نیشنل ہیلتھ سروے کے مطابق 4 میں سے 1 پاکستانی ایڈلٹ کو ڈائبٹیز ہے. سمجھ رہا ہوں کہ شروع سے 37 ملین 3 کروڑ 75 لاکھ پاکستانیوں کو ڈائبٹیز ہے، 3 کروڑ 60 لاکھ پاکستانیوں کو بلڈ پریشر ہے. تو اگر ان کے اپنے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے سنجیدہ مرض ہے، ایٹ گریو رسک ہیں، تو پھر گھبرانے کی بات تو ہے نا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع سے بات ریٹرک کی ہے. ٹھیک ہے، آج اگر خان صاحب سٹیٹسٹکس پہ بات کریں، شرح اموات یہاں زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ان ایکوریٹ ہے صرف اس کی بات کرنا، اور ان کے لیے غلط ہے یہ کرنا، کیونکہ یہ پھر امپریشن یہ دیتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ایک فارمیلٹی ہیں. خان صاحب کو حفاظتی تدابیر شروع سے خود بھی فالو کرنی چاہیے تھیں، اور ایک مثال بن کے، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی دکان ادھر ادھر کرتی فوراً اس کو اگر اسٹرکٹلی ہم شروع سے کرواتے ایس او پیز کو فالو، تو آج جو جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں خان صاحب کو جو یہ باتیں کبھی بیک ٹریک کرتے ہیں پھر وہ واپس وہاں آ جاتے ہیں. جو کنفیوز ریٹرک ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں. اور خان صاحب کو دیکھیں، ٹھیک ہے ڈیتھ ریٹ یہاں کم ہے، خان صاحب کو یہ بھی کوئی پوچھے کہ ڈیتھ ریٹ کم ہونے کی وجہ کیا آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، کیا ڈیتھ ریٹ کم ہونے کی وجہ آپ کی خاص کردہ دعائیں ہیں. مطلب یہ تو دیکھیں ایک قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہے نا، کہ ہماری یہاں امیونٹی ہے یا کوئی ویکر سٹینڈ ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کا کریڈٹ بھی گورنمنٹ کو تو نہیں جاتا. تو آپ کیوں اس کی طرف پوائنٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ گمراہ اس لیے میں الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ مجموعی طور پہ پھر ان کو امپریشن یہ ملتا ہے کہ بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ کے لیے ضروری ہے جی، اور پھر آپ کی اپنی میسیجنگ جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہوتی ہے. بھائی صاحب، آپ کی اگر اجازت ہو ہم اپنے مہمان کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. اپنے مہمان کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. پچھلے ہفتے ہمارے جو وہ کووڈ-19 کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن ہم نے ان کو شو پہ لیا اس لیے تھا کیونکہ وہ مرض میں مبتلا ہیں اور وہ اپنی کہانی آپ کو بتا سکیں. اس ہفتے ہم نے جس مہمان کو اپنے شو میں دعوت دی ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو ہم نے اس لیے دعوت نہیں دی ہے کیونکہ وہ کووڈ کے مرض میں مبتلا ہیں. وہ ہمیں مل اس لیے گئے ہیں کیونکہ وہ کووڈ کے مرض میں مبتلا ہیں اور انہوں نے اپنا وقت ہمیں اوور اسکائپ دے دیا ہے. بٹ اٹ جسٹ ہیپنز ٹو بی. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت، سابق وزیر اعظم پاکستان. لائک آئی سیڈ سر، آپ اگر اپنا پہلے ذاتی ایکسپیرینس بتا دیں اس مرض کا، آپ کے ساتھ کیا رہا ہے، اور پھر اگر آپ نے اب تک کی ہماری گفتگو دیکھی ہو، سنی ہو، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیے، جو مرض ہے اس کا ایک ہی بچاؤ ہے کہ آپ احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں. سیاستدان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا اور باہر بھی جانا پڑتا ہے. اس لیے میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کہیں کوتاہی ہوئی، اور سنڈے کو مجھے فیور تھا، پچھلا سنڈے گزرا ہے، تو میں نے اس کے بعد ٹیسٹ کرایا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا جو لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں بغیر سمٹمز کے وہ کوئی معقول بات ہے. بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. تو مجھے جب فیور ہوا تو ٹیسٹ کروایا، وہ پازیٹیو آیا، اور اس کے بعد آئسولیشن میں ہوں. سمٹمز کو ایسے خاص نہیں ہیں، کبھی کبھی فیور ہو جاتا ہے کہ اللہ کرم کرے گا. جہاں تک حکومت کے رسپانس کی بات ہے تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسپانس بڑا ہی کنفیوزڈ ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم دنیا کے بڑے ممالک میں واحد ملک ہیں جس کا کوئی رسپانس نہیں ہے، جس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے.
جس کا کوئی ایک پالیسی نہیں ہے پورے ملک کے لیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج تک حکومت یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. کبھی اناؤنس کیا, کبھی نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے آج تک اپنے منہ سے نہیں کہا کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ دنیا میں یہ واحد طریقہ ہے اس کرونا وائرس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اس کی جو انفیکشن سائیکل اس کو توڑتے ہیں. ہم وہ نہیں کر سکے, اور آج دیکھ لیں کہ تقریباً 6,000 ڈیلی انفیکشن میں بات پہنچ گئی. ٹوٹل انفیکشن تقریباً 1,20,000 پہ ہیں, اور اس ریٹ سے 6 ہفتے میں آپ 500,000 کراس کر جائیں گے. اور ابھی تو ٹیسٹنگ بھی بڑی کم ہے. ٹیسٹنگ بڑھائیں گے تو انفیکشن ریٹ بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا, اور ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ جائے گا. یہ ایک بڑی عجیب سا حکومت کا ایک رسپانس رہا ہے, جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت کیوں ایسے کر رہی ہے. کیونکہ ایک جو دیا گیا ریزن کہ ہم معیشت کو بچائیں گے, تو نہ معیشت بچی ہے نہ لوگ بچے ہیں. تو جب دونوں کا نقصان ہو گیا تو پھر ابھی بھی وقت ہے کہ کچھ سٹیپس لیں. اور ایک بیسک سٹیپ ہے کہ آپ کو 2 ہفتے کے بڑے سخت لاک ڈاؤن انفورس کرنا پڑے گا, کیونکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤنز کو انفورس کیا گیا. کئی ملکوں نے کرفیو لگا کے کیا. اگر ہم صرف لوگوں کی اپنے فیصلے پہ چھوڑ دیں گے تو ایسے معاملہ نہیں بنے گا. یہ ساری بات ہے. ٹھیک ہے. اور عباسی صاحب, یہ جس طرح میسجنگ جو ہے, جس طرح اول تو حکومت کا رسپانس رہا ہے کہ وہ اس نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو استعمال کرنے کے بجائے صوبوں کو جو ایک آئینی ڈھانچہ موجود ہے اس کے تھرو رن کرنے کے بجائے ایک سیپریٹ کمانڈ کمیٹی بنائی. اس کے اندر سے جس طرح میسجنگ کی جا رہی ہے اور جس طرح صوبوں کو, خاص طور پہ صوبہ سندھ کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے, اس کی کوششوں کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی طنز ہو رہا ہے, طنز ہوتا آیا ہے. جب بھی لاک ڈاؤن کے اوپر ان کو کامنٹ کرنی پڑی, کڑوا گھونٹ پی کر اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, پھر اس کو بعد میں پیچھے ہٹ کے کہا کہ یہ صرف اشرافیہ کا مسئلہ تھا, اشارہ ان کا سندھ حکومت کی طرف تھا. سر اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو کم ظرفی ہوئی نا, اس کی وجہ تو کوئی نہیں ہوتی. ایک تو کم ظرفی ہے, گھٹیا سی سوچ ہے حکومت کی, اس کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ پالیسی آپ کو پورے ملک کے لیے ایک یونیفائڈ پالیسی چاہیے, اور اس کو امپلیمنٹ صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے. وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وفاق اپنے طور پہ ایمرجنسی لگا کے امپلیمنٹ کر سکتی ہے صوبوں میں, لیکن جب وفاق خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور صوبوں کو بھی نہیں کرنے دے گی, پھر کیسے معاملہ چلے گا؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سارے بیٹھے, سی سی آئی کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا کرائسس ہے, پرائم منسٹر بیٹھے, اپوزیشن بیٹھے, چیف منسٹر بیٹھے, پورے ملک کے لیے ایک یونیفائڈ پالیسی دیں. میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ پاکستان میں اس وقت ایویلویٹ کر لیں, بیسٹ اور افیکٹو جو کنٹرول کیا ہے وہ جی بی نے اور آزاد کشمیر نے, جہاں پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹس ہیں. اس کے بعد سندھ نے. سندھ کو بہت بڑے کرائسس کا سامنا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے, اور اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت ہر طرح سے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. کبھی وہاں وزیر بھیج دیے جو کہ وہاں دن رات گالیاں نکالتے تھے, اس کے بعد چیف منسٹر کو نیب نے بلانا شروع کر دیا. اس قسم کے معاملات ہیں آج ملک کے اندر. یہ حکومت سیریس نہیں ہے. اچھا باسی صاحب, یہ بتائیے, یہ جی تنقید تو سر ہو گئی, لیکن اب آپ کیا کرتے؟ آپ اگر آج وزیر اعظم ہوتے, شروع کی آپ کی بات میں نے سنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مؤثر 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہوتا, 2 وقت کی روٹی 25% پاکستان کو کھلاتے, 300 ارب سے 500 ارب خرچ کرتے, مؤثر طریقے سے لاک ڈاؤن کے بعد انکریمنٹلی کھولتے, اور اس طرح سے یہ چیز مینج ہوتی. اب یہ نہیں ہوا. آج آپ وزیر اعظم ہوتے تو اب کیا کرتے سر؟ آج بھی وہی حال ہے. آج بھی وہی حال ہے, کوئی حل فرق نہیں ہے. آپ کو 2 ہفتے کا ایک بڑا سخت لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ مجبور ہو کر کریں گے, اگر خود کر لیں گے تو بہت بہتر ہے. تو بہت سخت لاک ڈاؤن آپ کو 2 ہفتے کا کرنا پڑے گا. ریزلٹس دیکھیں, ہو سکتا ہے 2 ہفتے کا اور کرنا پڑے, ہو سکتا ہے 2 ہفتے کا اور, میکسیمم 6 ہفتے تک آپ کو جانا پڑے گا شاید, اور آپ اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. جو لوگوں کی مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں, ان کو حکومت حل کر سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہی بات ہے ساری سے کہ یہ حل کر سکتی ہے پیکیج دیا جس کے اوپر بہت چرچا بھی تھا, اس کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو, جس کی وجہ
مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی. کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف ملی اور سب سے پہلی اوپننگ انڈسٹری وہ بنی. اس کے علاوہ ایف بی آر کے جو ڈیوز تھے ٹیکسٹائل مالکان کے وہ بھی واپس کیے گئے, لہٰذا وہ جو اس کا حجم تھا ریلیف کا وہ بڑا ہو گیا. لیکن پی ایس ڈی پی سے جو ریڈائریکٹ ہوئے وہ تقریباً ½ خرب روپے ریڈائریکٹ تو ہوئے, لیکن آپ اس کے بعد بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنی اسپیس اور گنجائش ہے کہ ہم یہ آج بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ بھی ریڈائریکٹ نہیں ہوا. آپ آج بجٹ کا ڈاکیومنٹ آ جائے گا, اس کے اندر ڈیٹیلز دیکھ لیں ایکسپینڈیچر کی, وہیں آپ کو ساری بات نظر آ جائے گی. یہ وہی پیسے جو بجٹ کے اندر موجود تھے ان کو نیا نام دے کر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ریلیف پیکج ہے. وہی بسپ کے پیسے, وہی جو آپ نے ریفنڈز دینے تھے, وہی جو آپ نے دینا تھا, آپ ان کو نیا نام دے کر اور یہاں بات کر رہے ہیں. آپ کو وہاں نظر آئے گا آج کے بجٹ ڈاکیومنٹ میں کہ کوئی اضافی پیسہ نہیں دیا گیا. یہ بدقسمتی سے اس حکومت کا ایک خاصہ بن گیا ہے کہ جھوٹ بولا جائے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور ایک تاثر قائم کیا جائے. تاثر سے حکومتیں نہیں چلتی اور آج اس کے رزلٹ ہم سب بھگت رہے ہیں. اچھا باسی صاحب, یہ جو ڈیلی ویجز اور چھابڑی والوں اور امرود والوں کے لیے انڈسٹریاں ان کی کھولی گئیں, الیکٹرانک مارکیٹ اور ایڈ شاپنگ کی ساری چیزیں ان امرود والوں کے لیے کھولی گئیں, یہ سمجھ نہیں آئی. مجھے ذرا بتائیں گے سر کہ یہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو ایڈ شاپنگ سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو ہم نے ہر چیز انکریمنٹلی کے بجائے پوری یکمشت ایک دم سے کھول دی, اس سے ڈیلی ویجرز کا کیا فائدہ ہوا؟ رابی سینٹر کھلنے سے, گلیمر ون کھلنے سے, طارق روڈ کھلنے سے, اس میں اب کوئی چھابڑی والے کا فائدہ ہوا ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو سیاسی باتیں جو بدقسمتی سے پرائم منسٹر اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ایک اشرافیہ کا نام لے لیا. اشرافیہ ہے کون؟ اشرافیہ کیا کر سکتی ہے؟ یا اشرافیہ حکومت کو کنٹرول کرتی ہے؟ بڑی عجیب عجیب باتیں. میں تو یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ پی ایم صاحب کی ذہنی کیفیت کا کوئی معائنہ کرایا جائے, کیونکہ ملک بڑے مشکل حالات میں, لوگ بڑے مشکل حالات میں ہیں, وہ حقائق سے بہت دور ہیں. وہ ان کی کابینہ دونوں جو ملک کی حقیقت ہے اس سے بہت دور چلے گئے, اور یہی پریشانیاں آج ہیں کہ باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کو ایکسپوز کر کے بیمار کر دیں گے لاکھوں کی تعداد میں, ان کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کے پاس بڑا آسان حل ہے. شہباز شریف صاحب کی جو سیناریو ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ سر جو ہوا کہ آن لائن ان کو آپشن نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوئے اور انہیں بھی وہ ٹیسٹ پازیٹیو انہوں نے کیا. وہ کینسر سروائیور ہیں, شاید اینٹی کینسر کوئی دوائیاں بھی لیتے ہیں جس کی وجہ سے سسپٹیبل ہیں اور ولنریبل کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آپ کے خیال سے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو لاپرواہی نیب نے دکھائی خاص کر, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ یہ دانستہ لگتی ہے آپ کو یا آپ کے خیال سے یہ بس ان کی انڈیفرنس ہے؟ دیکھیں جہاں ملک کی عدالتیں بند ہیں, ہائی کورٹس بند ہیں, کون سی ایسی اجلت تھی جو نیب 2 سال میں نہیں کر سکا کہ آج اس کرونا کے اس پیک کے دوران نیب تفتیش کر رہا ہے؟ اور بڑی سمپل سی بات ہے, جہاں بھی آپ ایکسپوز کریں گے کسی شخص کو تو ایک رسک کا خطرہ ہوتا ہے. جو آپ کے پاس چوائسز موجود ہیں, انتظار کر لیں, آپ 2 ہفتے انتظار کر لیں, 4 ہفتے انتظار کر لیں, عدالتیں انتظار کر رہی ہیں. کیوں نہیں کیا انہوں نے انتظار سر؟ نیت کیا تھی؟ کیوں نہیں کیا؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ صرف ایک سیاسی انتقام ہے, یہ ایک بےعزتی کرنے کا طریقہ ہے جو نیب نے بنایا ہوا ہے. حکومت اس کے اندر شامل ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بات بڑی سیدھی ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کو حکومت بلیک میل کر رہی ہے, کیونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہاں پر حکومت کے وزیر اعظم, وزیر, مشیر سارے کہتے ہیں کہ ہم نیب کو حکم کر رہے ہیں, ہم نیب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو. یہ کوئی دال میں بہت کچھ کالا ہے یہاں پر. صحیح ہے. اور عباسی صاحب, جب جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے یا شوگر انکوائری کمیشن یا عثمان بزدار صاحب کی سبسڈی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر نیب کی جو آزادی ہے وہ سب کو یاد آ جاتی ہے. ہم کیونکہ اب سیاست کی طرف آ گئے ہیں سر, تو ہمارے اس ہفتے کے اندر نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں, نمائندہ خصوصی اسما کے, انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ. اس کی ہم اگر جھلکیاں بھی دکھائیں, اور پھر اس کے حوالے سے سوال یہ ہے سر کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اشارہ اس طرف کیا کہ جیسے شہباز شریف صاحب کا غائب ہو جانا اور پھر بیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں حاضر ہو جانا انسائیڈر انفارمیشن کی وجہ سے تھی, کیونکہ ایک مخبر نے, سورس نے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ, ان کا اریسٹ وارنٹ 28 مئی سے تیار ہے, اور اس حوالے سے بہت ساری افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا بھی حوالہ دیتے ہوئے واپس سے سورسز کا جب حوالہ دیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی سورسز ہیں, تو اور کیا یہ وہ سورسز ہیں جن کے ساتھ پہلے لڑائی تھی اور اب مفادات چل رہا ہے, تو اب ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ لڑائی کبھی نہیں تھی. تو سر یہ کیا اب ایک نیا باب ہے ووٹ کو عزت دو والے سفر کے بعد, یا پھر
یہ تلخ حقیقتیں ہیں کچھ جن کو اب رانا ثناء اللہ صاحب سمیت، شہباز شریف صاحب سمیت، آپ لوگ سمیت سب اب اس حوالے سے ریالٹی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اپنے بیانیے پہ بالکل قائم ہے، اور جس دن اس سے ہٹ گئی تو ختم ہو جائے گی. وہ بیانیہ بڑا سیدھا سادہ ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، اس کے علاوہ ملک میں جمہوریت نہیں چلے گی. اب اگر کسی نے مخبری کر دی ہے تو ان کی بڑی مہربانی ہے، مخبری کی ضرورت نہیں آنی چاہیے. جس ملک میں یہ حال ہو کہ لیڈر آف اپوزیشن کو 2 جون کو طلب کیا جائے تفتیش کے لیے، اور اس کے ارسٹ وارنٹ 28 کو جاری کر دیے جائیں، اور کسی کو شرم بھی نہ آئے، کم از کم یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے پہلے شرم بھی نہیں آئی، اتنا کہہ بھی نہیں سکے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، جھوٹ ہی بول دیتے. تو یہ ایک کھلم کھلا ایک بدماشی کا طریقہ بنایا ہوا ہے حکومت نے اور نیب نے. بہرحال ان سے ملک کو ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے، کبھی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں. عباسی صاحب، یہ تاثر کچھ یہ مل رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے اور ویسے بھی، کہ جیسے جو آپ کے پہلے معاملات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں جیسے کچھ نرمی آئی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کے بھی پارٹی کے کچھ لوگ اس کی بات کر چکے ہیں کہ وہاں سے بھی کچھ نرمی آئی ہے، اور تاثر بھی کچھ ایسے ہے کہ اب آپ کا اصل جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اس وقت کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں نیب کے تھرو، اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا ہاتھ ہے، اور وہ جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ شاید صرف خان صاحب نہیں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب صرف خان صاحب کو آپ بلیم کرتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں، ہم تو حکومت کو بلیم کریں گے نا. میں تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو مجھے نظر نہیں آتی ہے، جس کی میرے پاس حقائق موجود نہیں ہیں. تو آج تو بڑا واضح ہے کہ پرائم منسٹر خود کہتا ہے. لیکن عباسی صاحب، جب آپ ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کرتے تھے تو وہ حکومت سے تو نہیں کرتے تھے نا سر؟ کیا کرتے تھے؟ جب آپ ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کرتے تھے تو آپ کا اشارہ آنے اور جانے والی حکومتوں کو تو نہیں تھا نا سر؟ نہیں، ووٹ کو عزت دو تو ایک جنرل بیانیہ ہے نا، کہ جب تک ہم اس ملک میں ووٹ کو عزت نہیں دیں گے ملک نہیں چلے گا. جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو ملک نہیں چلے گا. اور اس کا پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے. اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، ووٹ کو عزتوں کا مطلب کیا تھا کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو. وہ بات گزر گئی. آج ایک حکومت موجود ہے جیسی بھی ہے، اب اس کو کام کرنا ہے ملک کے لیے. جو وہ کر رہی ہے سب کو نظر آتا ہے. یہاں پر ہر وزیر کا دعویٰ ہے، وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ میں گرفتار کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. ہر ایک نمونے کا مشیر وزیر روز پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا ذرا بتا دیں کہ آپ نے 20 مہینے میں کون سی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. یہاں پر چینی کے سکینڈل، گندم کے سکینڈل، دوائی کے سکینڈل، پتہ نہیں کس کس چیز کے سکینڈل ہیں. ابھی کوئی نیا سکینڈل، پیٹرول کا سکینڈل آ گیا ہے. ایک تماشا لگا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور نیب چیئرمین کے حالات آپ دیکھ لیں کہ اس کے خلاف ویڈیو دکھائی گئی ایک حکومتی بشیر کے ٹی وی چینل پر، اور مجھے امید ہی ہے کہ وہ ویڈیو جعلی تھی. وہ دکھائی گئی، اس کے بعد سے نیب چیئرمین صاحب چپ ہو گئے. اب وہ بلیک میل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے وہ خود ہی بتائیں گے، لیکن نہ وہ اس ویڈیو کی صفائی دے سکے، نہ حکومت بتا سکی اس نے یہ کام کیوں کیا. تو بڑے عجیب سے ایک حالات ہیں ملک کے اندر، اور جو حکومتیں ان کاموں میں ملوث ہو جائیں وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. ویورز، اس وقت لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہی ہوں گے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360، ایک ناول کرونا وائرس کے دوران ایک ناول ایپیسوڈ جو کہ وحید صاحب اپنے دفتر سے اور میں اپنے گھر سے ہوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان بھی سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں اپنے گھر سے جوائن کر رہے ہیں، جو کہ اس کووڈ-19 کے مرض میں مبتلا ہیں. شوگر کمیشن کے حوالے سے سر بتاتے چلیں، میں نے کیونکہ اس رپورٹ سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے والنٹیئر کیا تھا خود ساختہ طور پر کہ آپ جا کے ان کو کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. وزیر اعظم رہے ہیں، میکرو پکچر جانتے ہیں. آپ کے علاوہ دستگیر صاحب بھی، خرم دستگیر صاحب نے بھی اسی طرح والنٹیئر کیا تھا. لیکن اس کمیشن رپورٹ میں تو آپ سے صرف آپ کے زمانے کی سبسڈیز کا سوال کیا گیا، یا پھر میں کچھ مس کر رہا ہوں؟ انہوں نے آپ نے کچھ ایڈوائز دی نہیں، یا انہوں نے آپ کی ایڈوائز لینا صحیح نہیں سمجھی؟ ذرا سمجھائیں گے کیا ہوا؟ جی 1.5 گھنٹہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم بات کریں گے اس کو پبلک کریں، یہاں پر کیمرے لگا دیں، پریس کو آنے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. 1.5 گھنٹہ ان کو بتایا کہ ایشو کیا ہے. یہ کمیشن بنا تھا
چینی کی قیمت کیوں ہوئی اس کو تعین کرنے کے لیے. اس کمیشن نے 347 صفحے میں آپ پڑھ لیں ہر بات دنیا کی ہے سوائے اس کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کا ذمہ دار کون. یہ اس کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو کمیشن کا واحد مقصد تھا جو پاکستان کے ہر کمیشن کا ہوتا ہے کہ حقائق کو چھپایا جائے اور جو اس کے مرتکب ہیں ان کو بچایا جائے. اس کمیشن نے بھی ماشاءاللہ وہی کیا ہے جو لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آج تک ہوتا آیا ہے. ہر کمیشن نے یہی کام کیا ہے کہ حقائق کو چھپائیں اور باسی صاحب واضح طور پہ الزام رکھا ہے ملز کے اوپر کلوژن کا, کارٹلائزیشن کا, ان کی ایسوسیشن کے اوپر کلوژن کا, کارٹلائزیشن کا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے اوپر الزام براہ راست تو نہیں رکھا, لیکن اسد عمر صاحب اور رزاق داؤد صاحب کو غلط بیانی کا کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ ان کی بات جو ہے وہ ریکارڈ سے ہٹ کے ہے. بزدار صاحب کو سیدھا سیدھا they've taken him to the cleaners. یعنی کہ اس کمیشن نے بہت ساری باتیں کی ہیں. سر وزیر اعظم صاحب کو ٹھیک ہے اس بات کے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ پاس آف تو وہی کرتے ہیں یہ سارے فیصلوں کو, اور بزدار صاحب کی سبسڈی ایک اینسلری چیز تھی, لیکن باقی سب لوگوں کو تو they have taken them to task. مطلب یعنی کہ جتنا they could in their own understanding. سر they could کی بات آپ نے کر دی نا, they should کہا گیا. یہ کمیشن بنا تھا قیمت کیوں بڑھی ہے. قیمت 60% چینی کی قیمت ملک میں بڑھ گئی, اس کی ایک وجہ تھی ای سی سی اور کابینہ کا فیصلہ. تو ذمہ دار کون ٹھہرے؟ ای سی سی اور کابینہ, کیا یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ اور یہ بینیفیشریز کو فائدہ ہی نہیں مل سکتا تھا کابینہ کے فیصلوں کے بغیر. سر بینیفیشریز کو تو فائدہ مل ہی نہیں سکتا تھا نا جب تک کابینہ کے وہ فیصلے نہ ہوتے جس سے انہیں بینیفٹ ملتا. تو یہ تو چیزیں یا تو جڑتی ہیں یا تو کرائم نہیں ہے. اگر کرائم ہے تو بینیفیشریز کی ایما پہ کابینہ کے کچھ لوگوں نے انفلوئنس کر کے فیصلہ کروایا ہے, اور اگر نہیں کروایا تو دونوں انیسنٹ ہیں ورنہ دونوں گلٹی ہیں. یہ علیحدہ کیسے ہو رہے ہیں دونوں؟ بینیفیشری اور کابینہ جو ہے یا تو انہوں نے مل کے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. محض بینیفیشری کا تو قصور نہیں ہے نا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں جی, میری بات اگر آپ سن لیں, صحیح. میں نے پہلی بات پوچھی ہے, بتائی ہے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی. ٹھیک ہے, چینی کی قیمت بڑھی ای سی سی اور کابینہ کے فیصلے سے. اس کے بینیفیشری جو تھے 1/3 شوگر مل کے جو اونر ہے پاکستان میں, ٹوٹل پروڈکشن کا 1/3 ہے, وہ کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کیبنٹ میں یا پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین سطح پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب تک کمیشن یہ ڈٹرمن نہیں کرے گا کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے ہے. دیکھیں, جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کو مانیٹر کرتے ہیں. چلیں میں کہتا ہوں آپ نالائق تھے, آپ کو انفارمیشن غلط ملی, آپ نے فیصلہ کر دیا ایکسپورٹ کا. جب چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, امیڈیٹلی ایکسپورٹ کو روکنا چاہیے تھا اور سٹیپس لینے چاہیے تھے کہ چینی کی قیمت نہ بڑھ پائے. آج تک کچھ نہیں کیا گیا. آج بھی چینی 90 روپے کی بک رہی ہے. اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ ملوں نے تو آپ کے فیصلے سے فائدہ اٹھایا. باسی صاحب اگر ایک یارڈ سٹک سے میجر کرنا تھا, اور بزدار صاحب اس بات کے بہت ان کا مذاق بھی ہوا, طنز بھی ہوا ان کے اوپر اس رپورٹ میں پیراگراف 246 میں کہ ان کو تو یاد بھی نہیں ہے انہوں نے 3 بلین کی سبسڈی سائن آف کر دی. تو سر اسی یارڈ سٹک سے پھر جس کابینہ نے ای سی سی کے فیصلے کو سائن آف کیا, جس نے گریٹر سبسڈی دی اور جس نے ایکسپورٹ کی اول اجازت دی, تو اس حوالے سے کوئی کامنٹری نہیں ہے. اس کے اوپر اگر آپ گیپ برج کریں تو کافی سمپلی وزیر اعظم صاحب کی اتنی ہی فالٹ ہے جتنی چیف منسٹر صاحب کی ہے. نہیں جی نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, سبسڈی ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. سبسڈی کا چینی کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بیسک فیصلہ ای سی سی نے کیا کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی, اس کو مانیٹر نہیں کیا, اور جب ای سی سی فیصلہ کرتا ہے اس کو کیبنٹ کنسیڈر کرتی ہے اور ریٹیفائی کرتی ہے. تو کیبنٹ کا ہیڈ یہ جی سر دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جہاں ای سی سی کے فیصلے کا ای سی سی کے فیصلے کی جو ذمہ داری وزیر اعظم صاحب پہ ڈالنی تھی وہ نہیں کی, باقی سب کچھ. جی دیکھیں, بزدار صاحب کی جو بات ہے سبسڈی کے ایشو آپ علیحدہ ڈسکس کر لیں. ہم نے بھی سبسڈی دی ہے, ہم نے 20 ارب کی سبسڈی دی ہے. سبسڈی از اے سیپریٹ ایشو, اس کو بھی آپ ایک نیا کمیشن بنا کر دیکھ لیں. لیکن but the allowance to export and the glut in supply that it creates is the greater and bigger issue which wasn't decided by the commission. Sir, اگر ہم اس شوگر والے ایشو سے آگے بڑھے, یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کی کچھ کامنٹس میں ندیم ملک صاحب کے ساتھ بھی آپ نے بات کرتے ہوئے اس کا ایکسپلینر بھی دیا ہے, کافی ایک سمپل میکرو پکچر پینٹ کی ہے
کہ جو اس حکومت کے بہت سارے وزراء جن کو شاید اتنی سمجھ نہ ہو اس ایشو کی، یا پھر اگر ہو سمجھ تو اس کو بیان نہیں کر پا رہے ہوں سادہ الفاظوں میں، 18ویں ترمیم کو اس طرح پینٹ کیا جاتا ہے کہ جو صوبائی خود مختاری ہے، جن صوبوں نے پاکستان کی وفاق کو ووٹ دے کر پاکستان جس شکل میں آج ہے وہ لائے تھے، آج ان کی خود مختاری جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ فیڈریشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈمنسٹر پراپرلی نہیں کرتے، یا اور بھی بہت ساری وجوہات دیتے ہوئے ایک رول بیک آن دا کارڈز، کم از کم ایک رول بیک کا چرچا اور کوشش ہے، جس حوالے سے الگ الگ پارٹیز کی بھی پوزیشن جو ہے وہ سامنے الگ الگ طریقوں سے آ رہی ہے۔ آپ کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے کامنٹ تھی کہ یہ اگر رول بیک ہوئی تو اس کے سفرز ایجوکیشن اور پی ایس ڈی پی کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے، آپ ایکسپلین کریں گے سر؟ دیکھیں، اس وقت کوئی 18ویں ترمیم ایگزسٹ نہیں کرتی، ملک کا ایک آئین ہے۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس آئین میں کوئی خرابیاں ہیں کہ ملک نہیں چل رہا تو ایک آئینی ترمیم لے آئے، اس پر بحث ہو جائے گی۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کے شکوں کا تعلق ہے، اس کے اندر دو بڑی چیزیں تھیں، ایک صوبائی خود مختاری تھی، ایک ملک کو واپس ایک سیمی پریزیڈنشل سسٹم سے پارلیمنٹری سسٹم پہ لایا گیا تھا۔ ان دو چیزوں پر کوئی کمپرومائز کوئی جماعت بھی قبول نہیں کرے گی، اس لیے یہ تو ایک نان سٹارٹر ہے۔ اب حکومت یہ بتا دے وہ کیا ترمیم چاہتی ہے، یہ بتائے، اس پر ڈیبیٹ ہو جائے گی اسمبلی میں۔ مطلب این ایف سی ایوارڈ میں کوئی تبدیلی جس سے وفاق کی فنڈنگ بڑھ جائے، اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس پہ آپ کان دھرنے کو تیار ہیں؟ جی، یہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جن کو نہ این ایف سی ایوارڈ کا پتہ ہے نہ آئین کا پتہ ہے۔ آئین کے اندر این ایف سی 18th امینڈمنٹ میں ایک فلور مقرر کیا گیا تھا این ایف سی ایوارڈ میں۔ این ایف سی ایوارڈ کا ابھی بیٹھا ہوا ہے، میرا 10واں کمیشن ہے، جس کا بھی یہ واحد حکومت ہے جو نیشنل فائنانس کمیشن بھی نہیں بنا سکی، اس کے بھی ممبر شروع ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ زیرو کر دیں، صوبوں کو زیرو کر دیں، ایک پیسہ بھی نہ دیں، سارے پیسے خود رکھ لیں۔ کیا یہ ملک کا حل ہے؟ یہ ملک کے معاشی معاملات کا حل ہے؟ کیونکہ جو پیسہ اس صورتحال میں آپ کہتے ہیں سر کہ سفر جو کرے گا وہ صوبے کا ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن اور پبلک سروس ڈیولپمنٹ پہ کرے گا، اور کہیں سے صوبہ کٹوتی نہ کر سکتا ہے اور نہ کرے گا؟ جی، صوبہ خرچ ان 3-4 چیزوں پہ کرتا ہے، ہیلتھ پہ کرتا ہے، ایجوکیشن پہ کرتا ہے، ڈیولپمنٹ پہ کرتا ہے، یہ اس کے کام ہے۔ آپ ان کے پیسے کاٹیں گے، خود وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے، پھر ایک کشمکش شروع ہوگی، صوبے ٹیکسز لگانا شروع کر دیں گے، انفلیشن بڑھ جائے گی۔ وہ جو ٹیکس لگے گا، انفلیشن آلریڈی اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے۔ یہ جو سچویشن آپ نے پھر جو ڈسکرائب کی ہے، اور یہ جو اگر یہی تلخ حقائق ہیں ہمارے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جن لوگوں کو پسند نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے بھی یہ ہوں گے، اگر اس کے باوجود یہ قیاس آرائیاں اور یہ کنسپیریسی تھیوریز فلوٹ کر رہی ہیں کہ پریشر دو جو میجر جماعتیں ان اپوزیشن ہیں اس کے اوپر ڈالا ہی اس لیے جا رہا ہے، اور اس کے ہٹنے کی شرط ہی یہ رکھی جا رہی ہے کہ آپ ایک اسٹرانگر فیڈرل سٹرکچر کو انجینئر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، یا کم از کم اس کی اپوزیشن کم کریں۔ سر ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، میں نے کوئی ایسی بات سنی نہیں ہے۔ اسٹرانگر فیڈرل سٹرکچر آپ کیا بنائیں گے؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دے، واٹ از اے اسٹرانگر فیڈرل سٹرکچر؟ ریچر فیڈرل سٹرکچر نہیں، ریچر میں کہہ رہا ہوں نا، آپ سارے پیسے رکھ لیں۔ بیکاز فیڈرلزم کا تو معنی ہی ہے کہ تینوں سطح کی جو حکومتیں ہیں وہ امپاورڈ ہوں اور ان کا سبجیکٹ میٹر الگ الگ ہو۔ آپ صوبوں کو کوئی پیسہ نہ دیں، آپ رکھ لیں اپنا پیسہ سارا، کیا ہو جائے گا؟ کبھی یہ سوچا کسی نے ملک کی پر کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا؟ اس کو ایگزامن کر لے۔ یہ بڑی خام خیالی ہے، بڑی آپ کے پاس صرف ایک طریقہ ہے، کیونکہ وہ منسٹریز آج تک کنٹینیو کرتی ہیں، حالانکہ ان منسٹریز کی وفاقی لیول پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ ہماری سینٹرل افسر شاہی میں ابھی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ پرمیٹ کرتی ہے کہ جیسے وفاق شاید یہ سارے کام جو ہیں بہتر کر سکتا ہے، صوبے جو ہیں وہ ان ریڈی ہیں، صوبے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ یہ میں ان باتوں کو انڈورس نہیں کرتا، لیکن یہ کانورزیشن بہت آپ سر عام سنتے ہیں، لہٰذا ایک 18th امینڈمنٹ کا رول بیک، اور جس طرح آپ نے کہا اس کو آئینی ترمیم کی ہی ضرورت ہوگی، لیکن اس کا رول بیک اس طرح کہ جیسے ابھی وفاق ریڈی ہے اور پروونسز ریڈی نہیں ہیں، اور اس کے اندر حصے ڈالنے کے لیے آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے میجر پولیٹیکل پارٹیز کی، کیا ایسا ہے؟ لیکن یہ کام آرم ٹویسٹنگ سے نہیں ہوگا، کیونکہ جو سیاستدان ہے، پارٹی ایک حد تک اگر اس کی آرم ٹویسٹنگ کریں گے، ایک حد تک کی جائے گی، ممبر ریوولٹ کر دیں گے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں،
اگر کسی پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا یہ حقیقت ہے سر کہ آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے کوئی آرم ٹویسٹنگ نہیں دیکھی. آرم ٹویسٹنگ کس مقصد کے لیے؟ کوئی یہ مقصد ہو نا پہلے، پھر آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے. جب کوئی مقصد ہی سامنے نہیں ہے کہ کرنا کوئی کیا چاہتا ہے، آرم ٹویسٹنگ کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ میرا آرم ٹویسٹ کریں گے نا کسی مقصد کے لیے، مقصد تو پہلے بتا دیں. عباسی صاحب، اس وقت آپ کی ساری قیادت جو ہے، جو سامنے قیادت تھی جس میں آپ سر فہرست تھے، وہ کرونا کا شکار نظر آتی ہے، اور اللہ آپ سب کو صحت دے. لیکن اس وقت پھر پارٹی جو ہے اس کی سرگرمیاں اگلے 2-3 ہفتوں تک جو ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی یہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے ان ینگ لوگوں کے لیے کہ جن کو موقع ملے تو وہ بھی سامنے آئیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اتنی ڈائنامک ہے کہ اور ہم دیکھیں، کیونکہ مین جو لیڈرشپ ہے وہ تو نواز شریف اور مریم صاحبہ ابھی چپ ہیں، شہباز شریف صاحب اور آپ پھر مین لیڈر تھے، آپ دونوں اس وقت کرونا کا شکار ہیں. تو آپ کی ایک ڈائنامک ویسے پارٹی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اگلے 3 ہفتے؟ کس کو دیکھیں گے ہم زیادہ زیادہ؟ دیکھیے، تو اس وقت تو بجٹ اسپیچ بڑی لمیٹڈ ہے کرونا کی وجہ سے. میرا خیال ہے صرف جو ممبران تقریر کریں گے وہی اسمبلی میں ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ چونکہ ماحول بہتر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ تقاریر کا موقع ملے گا، اور خاص طور پر جو بیک بینچر ہے. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے بیک بینچز پر بڑے اچھے کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں جن کی گرومنگ کی ضرورت ہے. تو شاید یہ ایک موقع ان کو مل جائے گا کہ سامنے آ کے بات کر سکیں. شاہد صاحب، یہ جس طرح وحید صاحب نے بھی اشارہ کیا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ مریم صاحبہ چپ کیوں ہیں سر؟ کیا کوئی وجہ ہے اس وقت کہ ان کی جو سیاسی جرنی ہے اس کے اوپر ایک پاز آیا ہے؟ دیکھیں، مریم صاحبہ نے میرے گھر پہ وہیں تھی، انہوں نے یہیں پہ کہا تھا کہ میں پارٹی کے لیے حاضر ہوں، جب پارٹی نے سمجھا کہ میری ضرورت ہے وہ آ جائیں گی. میں نے ہمیشہ کہتا ہوں یہ سیاست کوئی سرکس نہیں ہے کہ ہر روز آپ تماشا لگائیں گے. ایشو اورینٹڈ بات ہونی چاہیے، موقع اور محل کے مطابق بات ہونی چاہیے. مریم صاحبہ کا ایک پاکستان کی پالیٹکس میں، پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں ایک بڑا رول ہے اور رہے گا، اور اس کے مطابق ہی وہ اپنا فیصلہ کریں گی. آج تو پارٹی موجود ہے، پارٹی اپنا کام کر رہی ہے پارلیمنٹری اپوزیشن میں. جب مریم صاحبہ کا رول آئے گا تو انشاءاللہ وہ ادا کریں گی. یہ جو ابھرتا ہوا ان کا رول ہم نے دیکھا تھا، جو کہ ووٹ کو عزت دو کی کیمپین میں بہت نمایاں طور پہ سامنے آیا تھا، اور اب جو بھی پارٹی کی خاطر، اپنے والد صاحب کی خاطر جس بھی طرح سے اگر وہ اس وقت لو پروفائل اپنائے ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ صحیح ٹائم پہ پارٹی کے مفاد میں وہ سامنے بھی آئیں گی، تو اس میں آپ کا خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک رول بہت زیادہ اور بھی نمایاں ہو گیا. آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں. آپ سر کس طرح دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل نون کی ایک سیاست جس کا ایتھوس بہت زیادہ پنجاب سینٹرک رہا ہے، آپ جبکہ اس وقت کافی کرتا دھرتا بھی ہیں پارٹی کے، آپ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ آپ کی پارٹی کچھ پنجاب سے آگے بھی جائے؟ اور کراچی ایک شہر تھا خاص کر جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے مفت میں 14 سیٹیں اٹھا لیں، ایم کیو ایم کے زوال کا پورا طرح فائدہ اٹھا گئے. 5 سیٹیں تو آئی تھنک 20-21-22 ہزار ووٹ لے کے نیشنل اسمبلی کی لے گئے، کیونکہ آپ نے کمپیٹ نہیں کیا. آپ نے ایک سیٹ پہ کمپیٹ کیا، وہ تقریباً جیت گئے تھے آپ، بلدیہ ٹاؤن کی جو شہباز شریف صاحب کی سیٹ تھی. تو کچھ ارادہ ہے سر باقی کراچی میں، خاص کر جو ایک اربن سینٹر ہے، مرچنٹس یہاں بھی بہت ہیں، مڈل کلاس ہے یہاں پہ، کافی چانس ہے پی ایم ایل نون کی سرگرمیوں کا؟ کچھ ایسا سوچا ہے سر کہ کچھ اگلے الیکشن سے پہلے کچھ جڑیں پنجاب کے علاوہ بھی آپ کی مضبوط ہوں، کراچی میں مضبوط ہوں؟ دیکھیے، پچھلے الیکشن سے پہلے اتنی کریکٹر اسیسینیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی اور اس کی قیادت کی گئی تھی کہ ہر شخص اس کو یقین کرنا شروع ہو گیا تھا. اب 2 سالوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی جماعت پاکستان کی معیشت کو چلا سکتی ہے، پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو ہم انشاءاللہ کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، ہر صوبے میں انشاءاللہ جائیں گے اور اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں گے. اب ایک چیز سر جو ملکی مسائل اور باقی چیزوں سے ایک ہٹ کے بھی چیز ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. آپ پچھلے الیکشن میں آپ کا کہنا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. اس لیول پلینگ فیلڈ تک پہنچنے کے لیے آپ کے خیال سے پچھلے 2 سال کے بعد اب آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف آپ پولیٹکلی جا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن تک جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ بناتے یا ڈٹرمن کرتے ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ ملک کے مفاد اور سب کے مفاد میں یہ ہوگا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اور آپ نے کہا پہلے نہیں ملی؟ آپ کے خیال سے ہم 2 سال بعد آپ کو لگتا ہے، امید ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں چاہتا، جمہوریت کی یہ ضرورت ہوتی ہے
کہ الیکشن جو ہے عوام، کیونکہ الیکشن ایک بڑا سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے، یہ عوام کی رائے کا اظہار ہے. اگر ہم عوام کی رائے کی نفی کریں گے تو کبھی بھی جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی. جہاں جمہوریت نہیں ہوگی وہاں معیشت نہیں ہوگی، معیشت نہیں ہوگی سب کمزور ہوں گے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ بھی آ جائے عباسی گی، صاحب، سب معاملہ ٹھیک ہو جائے خطرہ کلامی کی معذرت سر، ایک طرف آپ اور آپ کی پارٹی نے جمہوریت نہ ہونے کا اعتراف کیا، عوام کی رائے کو رسپیکٹ نہ دینے کی بات کی، ووٹ کو عزت نہ دینے کی بات کی، لیکن سر پھر یہ میسیجنگ اور یہ پوزیشننگ سیزنل تو نہیں ہو سکتی نا سر؟ نہ 3 مہینے ہو پھر 3 مہینے نہ ہو، یا پھر جو لوگ اس میسیجنگ میں سر فہرست تھے وہ کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، یا پھر ان کے اوپر بہت زیادہ کیونکہ پریشر آ جائے تو وہ الیکٹ کریں کہ وہ ابھی ان کا وقت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے اگر یہ پوزیشن لینی تھی، اور اس سے بڑی کوئی پوزیشن لینے والی ہے نہیں پاکستان میں، اور اس سے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کوئی پوزیشن لینے والی، تو آپ لوگوں نے جس طرح لینی چاہیے تھی یا تو لی نہیں، یا پھر لینے کا اول فیصلہ جو تھا وہ غلط کیا؟ دیکھیں، اگر ہم پوزیشن نہ لیتے تو پھر آج اپوزیشن میں نہ ہوتے، اقتدار میں ہوتے. یہ پوزیشن ایک وقت کی نہیں ہوتی، ایک شخص کی نہیں ہوتی، یہ ایک سوچ ہے، اور سوچ بڑی سمپل ہے. ہم نے سیکھا ہے، ہم بھی کوئی زیادہ پارسا نہیں ہے، کوئی بڑے ہمارے دعوے نہیں ہیں پارسائی کے، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے سیکھا ہے. اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت، اگر ملک نے چلنا ہے تو جمہوریت میں ہی چلنا ہے. اور جمہوریت میں پہلا عنصر جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، وہاں سے بات شروع ہوگی، اگلے معاملات اس کے بعد آئیں گے. اسی لیے آج جس نہج پہ ملک ہے، صرف واحد طریقہ ہے کہ الیکشن سے بھی پہلے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے اندر، یہ بیٹھیں اور ڈٹرمن کریں کہ ملک کیسے چلایا جائے گا. کیونکہ جس طرح آج ملک چل رہا ہے یہ تو ملک نہیں چل رہا. آپ کے سامنے ہے، جو ملک کرونا کے بارے میں اتفاق رائے نہ قائم کر سکے، جس میں وزیر اعظم کہے میں لاک ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اور جب وہ گھر پہنچے تو اس کے باہر کرفیو لگا ہو، تو وہاں پر کیا سسٹم ہے گورننس کا، یا خود ہی سوچ سکتے ہیں. تو پہلے ان چیزوں پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو الیکشن کرا کر ایک نئی بگننگ ملک کے اندر کرنی پڑے گی. آپ کے خیال سے ایک نئے کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ان آفیشلی، کہ ایک بات طے تو ہو کہ اب اگر لیول پلینگ فیلڈ ہونی ہے، اب اگر سویلین سپریمیسی ہونی ہے، سپریمیسی تو چھوڑیں کہ مطلب ایک مطلب پہلے کی طرح نہیں ہونا، اگر تو اس کے لیے آپ کے خیال سے کوئی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ ایون عوام کے پاس جانے سے پہلے سٹیک ہولڈرز میں کوئی بات ہو کہ دیکھیں عوام کے پاس جائے بغیر، جمہوریت کے جائے بغیر معیشت نہیں ہے تو ڈیفنس بجٹ نہیں ہے، ڈیفنس بجٹ نہیں ہے تو ملک نہیں ہے. مطلب یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں، اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کا کہیں نہ کہیں ایک سٹیک ایسا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ملک پراسپر کرے. تو یہ آپ کے خیال سے سر کوئی ڈائیلاگ ہے جو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن سے پہلے، جس کے بعد پھر جس کی وجہ سے پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ملے اور سارے سٹیک ہولڈرز کا بھلا ہو، ملک کا بھلا ہو؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ بات نہیں ہے، کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. کسی کے پاس راستہ ہے تو وہ بتا دیں. یہ تو بڑا سمپل سا راستہ ہے، کوئی سویلین سپریمیسی کی بات نہیں ہے، آئین کے مطابق حکومت چلنے کی بات ہے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو مار کھائیں گے. ہم نے بہت مار کھا لی ہے، اور مار پڑتی رہے گی. کوئی سمجھتے ہیں سر ایسی کوئی ریئلائزیشن ہے کہ یہ ڈائیلاگ آپ کے علاوہ دوسری طرف میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کہ ملک کو ضرورت ہے اس کی، ان کا بھی اس میں فائدہ ہے، آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے؟ دیکھیں، ہم سب حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پاکستان کے درد کی بات کرتے ہیں. تو آج تو درد بڑا واضح ہے، اس کو پھر حل کرنا ہم سب کا کام ہے، یہ صرف سیاستدان کا اکیلے کام نہیں ہے. اور میں تو بڑا کنونسڈ ہوں کہ جو اس وقت ملک کی معیشت کے حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، یہ کل سیاست کو بھی یہی چلائیں گے. اب سیاست، یہ سب کچھ سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. معیشت جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی ملک میں سیاست کیا ہوگی. ہم اس نہج میں پہنچ. بہت بہت شکریہ جی، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ہمارے ساتھ سابق موجود وزیر تھے. اعظم پاکستان. ہم دعا گو ہیں کہ ان کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. وش ہم دی بیسٹ آف ہیلتھ. بہت شکریہ فار یور ٹائم. وحید صاحب، آئی تھنک وی ہیو اے فیو منٹس لیفٹ. میں پی ایم ایل نون سے ہٹ کے یہ کووڈ کے حوالے سے جو میسیجنگ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ اس حکومت کو، صوبہ سندھ کو ہٹاتے ہوئے
اس حکومت کا ہاتھ کوئی زیادہ پروونسز کے اندر تو نہیں بٹایا گیا، وہاں پہ ان کا اپنا ہی اثر و رسوخ ہے سندھ کے علاوہ، لیکن ان کی جو دیگر اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے بھی جہاں جہاں اپنے مقاصد کی حد ہے وہاں وہاں تک اس مرض کو اور اس ایشو کو نہ اجاگر کیا اور صرف اپنے مقصد کے لیے ہی پہنچایا. مطلب مثال کے طور پہ میں فضل الرحمان صاحب کیونکہ وہ آؤٹ آف دا لائم لائٹ ہیں آج کل، لیکن ان کی بھی کووڈ پہ ایک رائے سامنے آئی ہے، میں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور پھر اس پہ آپ کا تبصرہ بھی چاہوں گا. خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں، جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. پھر کووڈ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ ایک ناول وائرس تھا، 102 سال کے بعد ایک ایسا پینڈیمک آیا تھا کہ بہت سارے ادارے، بہت سارے لیڈر، بہت سارے ملک جو ہیں وہ سرٹن نہیں تھے اس کے بارے میں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سرٹن نہ ہوں اور کہیں یو ٹرن بھی آپ کو لینے پڑیں، نئی چیزیں دریافت بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جعفری صاحب جو لاجک کو بلائے کرتی ہیں، جو کہ حقائق سے ہی منافی نہیں ہوتی بلکہ کسی بھی طرح سے ان کا حقائق سے جڑنے کا چانس نہیں ہوتا. اب جب اس طرح کی باتیں جو ہیں یا فلاڈ جو ہے وہ پریمس پہ بنیاد پہ جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ گمراہ کرتی ہیں لوگوں کو، اور وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، خاص کر اگر آپ لائٹر وین میں تھوڑا سا مذاقاً بھی اس کی بات کریں. دیکھیں کووڈ کی بات اب مذاق میں نہیں ہو سکتی، کووڈ کی بات اب جو ہے غیر سنجیدہ طور پہ نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے کووڈ کی بات کو اس طرح سے ہلکا لے کے کرنا ہے، آپ غلط ہوں صحیح ہوں وہ تو اپنی جگہ، ہلکا آپ نے لے کے کرنا ہے تو بھی آپ ایک بہت بڑا میسج دے رہے ہیں عوام کو کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور لوگ آپ کو جب فالو کرتے ہیں اور اس کے باوجود آپ اس طرح کی غیر ذمہ داری کا اظہار کریں، کا مظاہرہ کریں، تو یہ تشویشناک بات کہ جس طرح وحید صاحب نے کہا کہ اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں، اس کو ایک سیریس پینڈیمک، ایک سینچری میں ایک بار کے پینڈیمک کی طرح لینا ہے. اس طرح ایک پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جنہوں نے سامنے آ کر کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ان کی پارٹی کی روایت کم از کم نہیں ہے. پی ٹی آئی کے وہ اب براہ راست نہیں ہے، چودھری سرور صاحب اب گورنر پنجاب ہے، لیکن obviously the party that put him there is the PTI. انہوں نے اس ہفتے ایک آل انکمپسنگ ایک پوزیشن لی ہے، اس کو سراہنا بھی چاہیے. اس کے اوپر ہم آپ کی کامنٹس بھی جاننا چاہیں گے، وہ آپ کو دکھاتے ہوئے اس شو کو ختم کرتے ہیں. facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @heatherweight10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @JFERII میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے. اس کے اوپر آپ کے کامنٹس اور تبصرے کے منتظر رہیں گے. انشاءاللہ کل 7:05 میں پھر حاضر ہوں.